बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉक फ्री में अफसल चौधरी। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं मिर्ज़ा जाबर बेग साहब, ये एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, ड्रामा राइटर हैं, कालम नवीस हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं रोज़नामा औसाफ के अंदर, रोज़नामा पाकिस्तान के अंदर। जाबर बेग साहब आपको टॉक फ्री के अंदर लाइव टीवी के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आजकल जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अपोजिशन जो चल रही है, आसिफ जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज से 2 दिन पहले, और तमाम सियासी हलकों के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अज़हर बलोच को जब अरेस्ट किया गया, उसका जो रिकॉर्डेड जो बयान है, और उसके अलावा जो जरदारी साहब DGISI से टाइम कुछ मांगते रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो जरदारी साहब को वो टाइम नहीं मिल सका, तो बुखलाहट के अंदर आके जरदारी साहब ने हाइपर हो के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी के तमाम लीडर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। किसी बंदे का अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, बल्कि वो जो थ्रेटनिंग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पाक आर्मी को धमकियां दी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को धमकियां दी हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं अभी तक। क्या आप समझती हैं कि जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल के हालात के मुताबिक, जबकि मुल्क के अंदर ज़रबे अज़ब चल रहा है और पाक आर्मी को और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इस हालात के अंदर जरदारी साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या ये कोई किसी शऊर के मुताबिक है या कोई लाशऊरी सी मुझे तो लगती है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में आने की दावत दी। मैं आपके इन तमाम सवालों को एक चीज़ में, एक कूजे में बंद करने की कोशिश करूँगा। बात यह है कि जो आपने अपने सवाल के अंदर ये बात दोहराई है कि जरदारी साहब ने बुखलाहट के अंदर आके ये जो बयानात दिए हैं आर्मी के ख़िलाफ़, ये इस सारी जो तकरीर है, इसका जो एक लड़ी जो मिलती है वो उसी ऑपरेशन से मिलती है जो कराची के अंदर शुरू है। अज़हर बलोच की जो उनकी गिरफ्तारी है वो तो उनकी तकरीर के बाद अमल में आई है, लेकिन जरदारी साहब को अपना गिरबान जो है ना वो पकड़ाई हुए नज़र आ गया था। पहले ही उनको नज़र आ गया था कि ये गिरबान, ये जो हाथ हैं, ये मेरे गिरबान तक पहुंचने वाले हैं। तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए जरदारी साहब ने एक तकरीर इस तरह की कर दी कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तवज्जो इस तरफ लग जाए, इस बयान की तरफ लग जाए, और जो हमारे असल जो ऑपरेशन हो रहा है ना, अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उनके एक मिनिस्टर हैं, एक वजीर हैं कराची के, शर्जील मेमन साहब, उनके घर से एक बड़ी तादाद में एक रकम जो है वो बरामद हुई है, वो पकड़ी गई है। तो उसका जो एक, उस लड़ी का भी जो एक सिरा है वो जरदारी साहब के साथ मिलता है। बिल्कुल, हुसैन के अंदर जरदारी के राइट हैंड है, वो राइट हैंड है। वो जो भी सिस्टम हो रहा था पैसे की, जो एक मैं तो ओपनली कहूँगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, पाकिस्तान की दौलत को लूट के इसी तरह जमा कर के बहुत सारे मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जा रहा था। शर्जील मेमन के घर से जो दौलत पकड़ी गई है, जो पैसा पकड़ा गया है, जो रकम पकड़ी गई है, वो भी इसी ज़रिए से, वहाँ पे उनके ज़रिए से उसको बाहर लेके जाना था। लेकिन बर वक्त हमारी जो इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने कार्रवाई करके उस पैसे को उन्होंने पकड़ा, और इससे पहले कि वो मज़ीद कोई कार्रवाई करते, चूँकि अब हुकूमत जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन बेसिकली हुकूमत के पीछे काम करवाने वाले कोई और है। अभी जो हालात चल रहे हैं, अब जरदारी साहब ने जो बयानात दिए हैं, ये बयानात जो है वो 100% बौखलाहट में आके हुए, और ये एक प्री प्लान है कि वो लोगों की तवज्जो जो है वो उस सारे मामले से, करप्शन से हटा के वो इस तरफ डाल दी जाए। तो मेन जो इशू है वो ये है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ बयान देना एक फैशन सा बन गया है? हामिद मीर साहब पे जब अटैक हुआ उस टाइम भी डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ, अपनी ISI के खिलाफ बयानात मिले, नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आया उस टाइम, हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद साहब का बयान सामने आया कि हम दलील वालों के साथ हैं, गलील वालों के साथ नहीं हैं। क्या कोई आपकी जो हमसाया कंट्री है जिसके साथ 1 to 1 आपकी वार है, जब से आपका कंट्री मार्ज़ वजूद में आया है, क्या उस कंट्री के अंदर कोई बंदा अपने जर्नैल के या अपनी राह के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर सकता है?
بڑا ویلڈ کوشچن آپ نے کیا ہے. یہ ایک چیز بڑی پوائنٹ والی ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں دیکھیں نا، پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اندر آپس میں دست و گریباں ہوتے ضرور ہیں، لیکن وہ اپنے اس طرح کے جو ان کی آرمی ہے، جو ان کی فورسز ہیں، وہ ان کے خلاف وہ کوئی آواز نہیں نہ اٹھاتے ہیں، نہ کسی اور کو اٹھانے دیتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ یہ چونکہ سارے کرپٹ لیڈر آپس میں ملے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو برے وقتوں میں سہارا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ کر رہے ہیں اور یہ آگے بھی جا کے کرپشن کریں گے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی ڈھارس پہ جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اپنی آرمی کو، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کرتے ہیں. انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ آج تک میں نے، جہاں تک میرا نالج ہے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے کسی جرنیل کے بارے میں یا اپنی کسی انٹیلیجنس فورس کے خلاف کسی بھی پارٹی نے کوئی بیان بازی کی ہو. اس معاملے پہ وہ سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، وہ متفق ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے اپنی ان ایجنسیز کا دفاع کرتے ہیں، ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں آرمی کو آڑے ہاتھوں لیا. مرزا صاحب آپ بڑا پازیٹیو ویژن رکھتے ہیں. جان کیری صاحب انڈیا کے اندر گئے تھے اور بڑا لمبا چوڑا ان کا دورہ تھا وہاں پہ، اور انڈیا میں ان کو یہ ان کا مائنڈ سیٹ اپ بنایا گیا کہ پاکستان کو آپ نے ایک بڑا سخت قسم کا اسٹرکٹ قسم کا میسج دینا ہے. جب جان کیری صاحب پاکستان کے اندر آئے تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے جب ان کو تحریک طالبان پاکستان کے جو لیڈر تھے فضل اللہ صاحب کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ ان کو سنائی، جس میں ان کو ایک انڈین آرمی کا جرنیل ڈائریکشن دے رہا تھا کچھ کرنے کے لیے، تو جان کیری صاحب کی رائے بالکل چینج ہو گئی اور پاکستان کے اس نے موقف کی تائید کی. آپ کے چیف آف آرمی سٹاف یہاں تک سٹیپ لے رہے ہیں اور اتنے محب وطن ہیں، اور ان کی فیملی جو ہے وہ 2 نشان حیدر لے چکی ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف اس طرح کے بیان دینا اور اس کے بعد اس پارٹی کا وجود رہنا یا اس کے چیئرمین کا یہ کہنا کہ ہم محب وطن پارٹی ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں یا اس کنٹری کے ساتھ مخلص ہیں، کیا یہ اس پہ ایک سوالیہ نشان نہیں بن جاتا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں حکومتوں کے اوپر. آپ جو حکومت اس وقت جو حکومت موجود ہوتی ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کا تحفظ کرے. اب ہمارے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ رحیل شریف جو ہے ان کی فیملی میں 2 نشان حیدر جا چکے ہیں. ابھی جو کام کر رہے ہیں یہ کام رحیل شریف صاحب کا کرنے والا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے کام ہیں. یہ ان کے کرنے والے کام جو ہیں وہ رحیل شریف صاحب کو کرنے پڑ رہے ہیں، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے پرائم منسٹر کو کرنے چاہیے. ہمارے رحیل شریف صاحب ہیں، وہ جب سے آئے ہوئے ہیں وہ تب سے، میں جہاں تک میرا نالج ہے کہ وہ ٹک کے کبھی بیٹھے نہیں ہیں. وہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں، وہ جا کے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ اپنی ڈیلز کر رہے ہیں اسلحے کے بارے میں، یا کوئی جہاز لینا ہے یا دینا ہے یا کوئی بھی ایگزیبیشن کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، رحیل شریف صاحب جا کے کر رہے ہیں. امن کی کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے تو رحیل شریف صاحب وہ جا کے کر رہے ہیں. یہ کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہوتے ہیں، سول گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ جب بھی آتی ہے وہ آ کے جرنیلوں پہ الزام لگانا شروع کر دیتی ہے کہ جرنیلوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا، جرنیلوں نے یہ کر دیا، جرنیلوں نے وہ کر دیا. میں کہتا ہوں کہ ابھی کی جو سچویشن ہے پچھلے 10-15 سالوں میں دیکھ لیں کہ ہماری جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ملک کو کتنا پیچھے دھکیل دیا ہے صرف اپنی کرپشن کی وجہ سے. زرداری صاحب کے 5 سال لے لیں آپ، زرداری صاحب کے 5 سالوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ملک کو ابھی یوں سمجھ لیں کہ پچھلے 50 سال اور پیچھے دھکیل دیا ہے. اس قدر کرپشن خود بھی کی، ان کے ہر وزیر نے کرپشن کی، چھوٹے سے چھوٹا جو ان کا ایک منسٹر ہے انہوں نے کی، اور انہوں نے پراپر جتنی بھی کرپشن کی ہے یہ پری پلانڈ کی ہے اور یہ ان کے نالج میں لا کے کی گئی ہے. اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، لیکن اب چونکہ آرمی نے سٹینڈ لے لیا ہے، اب آرمی جو ہے وہ ہر کام میں آپ کو کھڑی نظر آئے گی. اس کی وجہ سے اب کرپشن کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ کرپشن کا لیول زرداری صاحب کی حکومت میں تھا. اب زرداری صاحب کا جو بیان ریسنٹ آیا ہے جس نے ایک
پورا جو ہے میڈیا کو اپنی طرف انہوں نے اس کی توجہ کر دی ہے. تو زرداری صاحب کا یہ جو ریسنٹ بیان آیا ہے یہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, اس کو اس بیان کو کنڈم کرنا چاہیے. اس سے ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں ان کی بدنامی ہوتی ہے, ان کو یہ کمزور کرنے کی ایک سازش جو کہ بہت سالوں پہلے شروع ہو چکی تھی, یہ اسی سازش کی ایک کڑی لگتی ہے. اب پچھلے 2-3 مہینوں میں یکے بعد دیگرے اس طرح کے بیانات اور بھی سیاسی جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں, اور ابھی بھی یہ بیان بازیاں جاری ہیں. یہ کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کو. اور ابھی جو کہ آرمی کی, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی خاموشی کو, کہ وہ بڑے صبر سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ صرف اس لیے خاموش ہیں کہ جو اس وقت وفاق میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات کو روکیں. اور اگر وہ نہیں روکیں گے تو آرمی تو اپنا کام باہر کیف وہ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ بڑی اچھی سمت میں جا رہے ہیں. دیکھیے, رینجر کا پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کرنا, MQM کے گرد گھیرا تنگ کرنا, 9-0 کے اوپر چھاپا مارنا, یہ ساری بہت بڑے انہوں نے سٹیپ لیے ہیں. اچھا مرزا صاحب, قوم کو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے اپنی آرمی کے متعلق, یا قوم کو کچھ فرقہ واریت کے متعلق, سیاست کے متعلق کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, میسج تو ہم ہر روز سنتے ہیں, ہر روز ہم دیکھتے بھی ہیں, ہر روز ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اچھی بات کو وہ کہیں بھی بیٹھ کے کنوے کرے, لوگوں تک پہنچائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ ہمارے ملک کو اللہ پاک امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے رکھے, ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازش کو اللہ ناکام بنائے. یونٹی سب سے بڑی طاقت ہے. فرقہ واریت جو ہے وہ ایک بہت بڑی من گھڑت, وہ ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ بنائی گئی ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم لوگ کسی بھی مسئلوں کو فالو کریں, لیکن اگر تو ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے, ایک دوسرے کے اوپر ہم نے بیان بازی کرنی ہے, تو ہمارے ملک کا بہت جلد جو ہے وہ جو دوسری قومیں یا دوسرے ملک جو چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم ٹوٹے کر دیں, یہ بہت جلد ممکن ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں فرقہ واریت سے. اور ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے بے حد پیار کریں, اپنے ملک کی آرمی کو سٹرونگ بنائیں, کیونکہ آرمی ہمارے ملک کی سرحدوں کو سٹرونگ بنا رہی ہے, ان کی حفاظت کر رہی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہر پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ پہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنی آرمی کے ہر اچھے کام کو اپریشیٹ کریں. اور اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی بندہ ہماری آرمی کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی بیان دیتا ہے, اس کو کنڈم کریں, اوپنلی کنڈم کریں. یونٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہ میرا میسج ہے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ تفرقوں سے, اپنی ذات برادری سے باہر نکلے, سب سے پہلے اپنے مذہب کو اور اس کے بعد اپنے ملک کو پیار کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت آگے لے کے چلے گی, اور ہمارا نام آنے والی کئی صدیاں جو ہے وہ ہمارا نام جو ہے وہ زندہ رکھے گی. تھینک یو ویری مچ. یہ مرزا جابر بیگ صاحب تھے جی, ڈرامہ رائٹر, کالم نویس, ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں, اور الفاظ کا تانا بانا بڑا اچھا جوڑتے ہیں, پڑھنے والے کو بڑا مزہ آتا ہے ان کی تحریریں پڑھ کے. بڑا اچھا آرٹیکل لکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی, اور UK اور یورپ کے اندر, روزنامہ اوصاف کے اندر. ٹاک فری میں افضل چودھری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.